बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो सबसे पहले तो ये शीदे टल्ली से पूछना है कि वो तुम्हारी लाश किधर गई, ये जिसे तुमने कहा था कि उस पर से गुज़र कर लाल हवेली तक जाना पड़ेगा। और उसके बाद मरियम नवाज़ साहबा का जो सफ़र इस हफ्ते शुरू हो रहा है, जिसमें वो पूरे पंजाब का तंज़ीमी दौरा करेंगी और राब्ता अवाम मुहिम चलाएंगी, वो कितनी मुश्किल हो गई है नई सूरत हाल में। जिस तरह ये पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये का इजाफ़ा किया गया और अभी 10 रुपये का इजाफ़ा किया जाना है। एक काम अगर मरियम नवाज़ साहबा हुकूमत को करने पर आमादा कर सके तो इससे हुकूमत को, पाकिस्तान के अवाम को और ख़ुद मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हो सकता है। वो काम क्या है? और तीसरी ये है कि मरियम के रास्ते की मुश्किलात में ख़ुद उनकी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। और तीसरा ये है कि परवेज़ इलाही की लूट मार के मज़ीद किस्से आए हैं। और चौथा ये है कि फवाद चौधरी का जो जुर्म है वो सिर्फ एक जुर्म नहीं है, उस जुर्म के साथ कई और जुर्म मिल गए जिनकी वजह से उसका मसला संगीन हो गया है। अगरचे अदालतों की तरफ से उसकी सहूलतकारी मुमकिन है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो नहीं बचेगा। और इसके अलावा फवाद चौधरी के बारे में जिस तरह बाज़ लोग ये हमदर्दी ज़ाहिर कर रहे हैं कि उनके साथ ये सलूक नहीं किया जाना चाहिए, तो फवाद चौधरी के कारनामे क्या हैं सहाफ़ियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए। तो नाज़रीन, सर फ़हरिस्त लाल हवेली को सील करा ली या डिप्टी कमिश्नर की मदद से वहाँ ऑपरेशन हुआ, कोई मुज़ाहमत नहीं हुई। और अब ये शेख रशीद और उसका भांजा अदालत चले गए, हाई कोर्ट चले गए। वहाँ क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये है कि शेख रशीद का वो दावा कहाँ गया? उसने कहा था कि उसने 2 दावे किए थे, पिछले 3 दिनों में 2 दावे किए थे कि लाल हवेली तक किसी का बाप भी नहीं आ सकता, लाल हवेली का कब्ज़ा लेने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। और जब लाल हवेली सील करने के लिए ऑपरेशन टीम गई तो शेख रशीद वहाँ से फ़रार हो गया, बजाय अपनी लाश देने के वहाँ से भाग गया नंबरदों की तरह। और फिर इसने ये भी कहा था कि जेल मेरी ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर और मौत पता नहीं मेरी क्या है, इस तरह की बात की थी। तो ख़ुद इसने मीडिया के सामने आकर कहा कि पुलिस मुझे गिरफ़्तार करना चाहती थी रात को, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। अपने मुंह से बता रहा है कि मैं गिरफ़्तारी से भाग गया, यानी जेल अपनी ससुराल से ये भाग गया। अब ये अदालत जा रहा है, लेकिन वो लाल हवेली का कब्ज़ा जो इसने 50 साल से नाजायज़ तौर पर कर रखा था, वो एक मरतबा तो हुकूमत ने बागुज़ार करा लिया है। और ये एक बड़ी कामयाबी है इन मानों में कि नफसियाती तौर पर ये चोरों और डकैतों का टोला जो शेख रशीद और PTI की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, उसके हौसले इससे कमज़ोर हुए हैं। और नाज़रीन, ये शेख रशीद वो है जिसकी ज़िंदगी का एक एक सेकंड, एक एक लम्हा हराम की कमाई पर पला है। इसने ज़िंदगी में कभी हलाल कमाई नहीं की। आपको याद होगा कि ज़लज़ला आया था 2007 में आज़ाद कश्मीर में, बहुत बड़ा ज़लज़ला, 1 लाख से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए थे और पूरा इलाका तबाह हो गया था। तो उसके बाद पाकिस्तान पर बैरूनी दुनिया ने इमदाद की बारिश कर दी, अरबों डॉलर जमा हुआ आज़ाद कश्मीर के मुतासरीन की मदद के लिए। बहुत बड़ी इंसानी ट्रेजेडी थी और ये तारीख के बड़े ज़लज़लों में से एक ज़लज़ला गिना गया है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने वो सारी इमदाद हड़प कर ली, इसने और शीदे टल्ली ने और उसके दूसरे काबीना के वज़ीरों ने, शौकत अजीज़ ने और दूसरे लोगों ने, काफ लीग, सब ने माल कमाया। मुशर्रफ के साथी जनरलों ने भी माल कमाया। और शीदा टल्ली इसी ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के बल पर इसने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया जिसकी मालियत अरबों रुपए में है। उसके अंदर भी जो साजो सामान है, चिड़ियाघर है, सफारी पार्क है, झीलें हैं, मकानात हैं, तमीरात हैं और तरह तरह की अय्याशी और बदकारी के सामान हैं। तो वो उन सब पर जो ख़र्चा आया, आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मालियत उसकी होगी। ये सारा इसने कमाया। और आपको याद होगा, ये भी याद होगा कि ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए एक तो नक़द रकम आई थी और एक इमदादी सामान भी आया था, बेतहाशा इमदादी सामान आया था। वो इमदादी सामान शेख रशीद के करीब वाले राजा बाज़ार में, जिस बाज़ार में ये रहता है, राजा बाज़ार में की दुकानों पर बिकता हुआ पाया गया। उसमें कौन मुलव्वस था? ये शीदा टल्ली मुलव्वस था और इसके इसी तरह के दूसरे हरामखोर, बदज़ात और बदकुमाश किस्म के इंसानी दरिंदे, इंसानी शक्ल में जो दरिंदे हैं, ये इसमें मुलव्वस थे और शेख रशीद उनमें सर फहरिस्त था। ये इतना बड़ा करप्ट आदमी, और ये वही आदमी है जिसने अनिल मुशर्रफ
اپنے حرام خور بھانجے، اور وہ ایک زندیق ہے جس کا نام پتہ نہیں پورا نام کیا، چیکو اس کو کہتے ہیں، لندن میں رہتا ہے، یہ 4-5 آدمیوں کی مدد سے مل کر انہوں نے حرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی اور توہین کرنے کی پلاننگ کی تھی، جس کو من اللہ صاحب نے پھر بری کر دیا تھا، کیونکہ من اللہ صاحب کے نزدیک توہین عمران جو ہے وہ من اللہ صاحب برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے شیدی ٹلی کو بری کر دیا۔ ناظرین، شیدی ٹلی پر سے 40-50 برس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کا سایہ ہٹا ہے، گویا کہ دوسرے لفظوں میں، بلکہ اسی کے لفظوں میں گیٹ نمبر 4 اس پر بند ہو گیا ہے۔ یہ ایوب خان کا ٹاؤٹ تھا، اب یہ بکواس کرتا ہے کہ میں نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی۔ ایوب خان کے خلاف گارڈن کالج کے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر شیخ رشید نے تحریک چلائی تھی، وہ آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہ گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ طالب علمی کے دور کے بعد اس نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب نہ ٹی وی تھا، ٹی وی صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد 3 شہروں میں دیکھا جاتا تھا، باقی شہروں میں اس کی نشریات نہیں جاتی تھی، اور ویسے بھی یہ صرف سرکاری تقریبات کی خبریں دیتا تھا، یہ کوئی نیوز کا ذریعہ نہیں تھا۔ اور اس وقت صرف اخبارات تھے، اخبارات میں کسی کے فوٹو چھپتا تھا، کسی کے فوٹو نہیں چھپتا تھا۔ کس کو کیا پتہ اس زمانے کے اخبارات میں کس کے فوٹو چھپتے تھے۔ وہ شیخ رشید امریکہ چلا گیا، تو اس نے بعد میں جب طالب علمی کے زمانے کے بعد سیاست میں شامل ہوا تو اس نے مشہور کر دیا کہ وہ شیخ رشید میں تھا، اور اس نے بہت جھوٹ بولے۔ اس نے تو یہ جھوٹ بھی بولا کہ میں قمر باجوہ ہے وہ میرا کلاس فیلو تھا، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا۔ یہ سارے یعنی اللہ کی قدرت ہے کہ اس دور میں پاکستان کے جتنے جھوٹے اور کرپٹ اور بے ایمان تھے سارے اکٹھے ہو کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ تو اب اس نے بہت زندگی میں عروج دیکھا، بہت حرام کا مال کمایا، بہت ضلالتیں کی، پاکستان سے دشمنی اور نفرت میں بہت سارے اقدامات کیے۔ مرزا مسرور کی ہدایات اس کو براہ راست آتی تھیں۔ تو اب اس کا کھاتہ بند ہو چکا ہے، جس طرح عمران خان کا کھاتہ بند ہو چکا ہے، یہ بند ہونے والا ہے۔ میں کہتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ بند ہو چکا ہے، لیکن ابھی سہولت کاری چونکہ جاری ہے۔ سہولت کاری کیسے جاری ہے؟ آج کی مثال دیکھیے، عدالت میں یہ الیکشن کی ڈیٹ نہ دینے پر اس پی ٹی آئی نے ایک رٹ کی ہوئی ہے علی ظفر کے ذریعے۔ تو جناب اس جج صاحب نے کہا، ظفر صاحب، کہ آپ نے اس رٹ میں الیکشن کمیشن کو فریق کیوں نہیں بنایا؟ اگر اسے بناتے تو ہم اسے بھی حکم ہدایات دے سکتے۔ تو علی ظفر نے کہا جی جناب، اس نے پھر اس کو الیکشن کمیشن کو فریق بنا لیا۔ یعنی درخواست میں اگر کمی رہ گئی ہے تو وہ جج صاحب پورا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عدالتی سہولت کاری کا بھی انتظام کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سطح پر کیا جا رہا ہے، تاکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو، نہ کہ عمران خان اور جوائی جی کی محبت میں فیصلے ہو۔ تو ناظرین، دوسرا ایشو ہے مریم نواز کا۔ ان کی رابطہ عوام مہم اس ہفتے شروع ہو رہی ہے، لیکن ان کی تحریک کا اعلان ہوتے ہی، بلکہ مریم نواز صاحبہ کی واپسی کا اعلان ہوتے ہی، حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ تو یہ اضافہ جو ہے ظاہر ناقابل برداشت ہے، اور ابھی اس میں مزید اضافہ ہونا ہے، اور یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ مزید اضافہ ہونا ہے، اور اسی ہفتے یا اسی 15 میں ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے عوام بالکل برباد ہو رہے ہیں، برباد ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے قطع نظر کہ یہ اس حکومت کا قصور نہیں ہے، یہ ماضی کی حکومت کا قصور ہے، عمران خان کا، جس نے یہ سارے معاہدے کیے تھے، اور تب یہ باتیں آ گئی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ان کے مطابق ڈالر کو بھی 300 روپے پر لے کر جانا ہے اور پیٹرول کو بھی 300 روپے لے کر جانا ہے۔ یہ عمران خان معاہدہ کر کے گیا تھا۔ موجودہ حکومت اگر اس پر عمل نہیں کرتی تو ملک بھی مارا جائے گا، یہ بھی مارا جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ عمران خان اتنے یقین سے کہا کرتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، اور آج سے نہیں، یہ 8 مہینے سے کہہ رہا ہے، 9 مہینے سے، کہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ اس کے پیچھے اس کا یہی معاہدہ تھا۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عوام کو، یعنی یا عوام کی اکثریت کو، عوام کے ایک بہت بڑے طبقے کو آپ یہ بات کس طرح سمجھائیں گے، جن کے گھر میں چولہے بجھ گئے ہیں، جن کے گھر سوکھی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے ہیں، ان کو آپ یہ کہہ کر خوش نہیں کر سکتے کہ یہ سارا مسئلہ عمران خان کا پیدا کردہ ہے۔ کچھ نہ کچھ بے عملی موجودہ حکومت کی بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس اضافے کا مریم نواز کی مہم پر اثر پڑ سکتا ہے، اور مریم کو صرف اس مہم کا نہیں بلکہ پارٹی کے اندر سے کچھ سینئر لوگوں کی مخالفت بھی انہیں درپیش ہے، اور یہ ایک بڑی عجیب ٹریجڈی ہے۔ اچھا، یہاں میں بتا دوں کہ یہ جو موروثی قیادت کا جو ایک تانا دیا جاتا ہے نا، اس کے بارے میں جلد ایک آدھ دن میں پروگرام کروں گا کہ موروثی سیاست کتنی جائز ہے اور کتنی ناجائز ہے۔
میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ لیڈر کو لیڈر ہونا چاہیے. جس طرح بھٹو کی بیٹی بے نظیر تھی لیکن بے نظیر نے ثابت کیا کہ وہ لیڈر ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرتا ہے تو پھر یہ تانا بیکار ہو جاتا ہے کہ وہ موروثی سیاست چل رہی ہے. موروثی سیاست اگر بری چیز ہے تو یہ موروثی گدیاں بھی بری چیز ہے. یہ پیر فقیر جس طرح عوام کو لوٹتے ہیں، خود عیاشی میں غرق رہتے ہیں اور کرپشن اور داد عیش، لیکن مریدوں کو یہ تعویذ، جعلی تعویذ اور مٹی کی پھکیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ان سے نذرانے لے کر کرتے ہیں. تو اس موروثیت پر تو کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا. وہ اعتراض زیادہ وزنی ہے بنسبت اس کے. خیر یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تھوڑی زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پر بات کروں گا. تو مریم صاحبہ کی یعنی سیاست کو متاثر کیا ہے پارٹی کے اندر سے لوگوں کی مخالفت نے، اور یہ مخالفت نہ ہوتی اگر مریم صاحبہ عوام سے ان ٹچ رہتی. لیکن بدقسمتی سے انہیں ایک ایسی بیماری ہو گئی گلے کی جس کا علاج دنیا میں صرف 2-3 ملکوں میں ہے، زیادہ اس کا علاج نہیں ہے. اور وہ ایک غنیمت کی بات ہے، شکر کی بات ہے کہ ان کو آخری لمحات میں ان کا آپریشن ہو گیا اور وہ صحت یاب ہو گئی. لیکن اس دوران ظاہر ہے اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو وہ مریم نواز صاحبہ عوام سے رابطے میں رہتی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا یہ بڑی اہم بات ہے. جب عوام سے رابطے میں کسی کی شخصیت بلڈ اپ ہو جاتی ہے تو پھر پارٹی کے اندر سے مخالفت جو ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے یا وہ بے فائدہ اور بے معنی ہو جاتی ہے. چونکہ رابطہ کٹا رہا اور اس رابطے میں مریم نواز صاحبہ کی مجبوری تو ہمیں سمجھ میں آ گئی. نواز شریف صاحب کی مجبوری ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. وہ اگر کارکنوں سے ان ٹچ رہتے، ٹیلی فونک خطاب کرتے، ویڈیو خطاب کرتے، یہ سلسلہ عمران خان کی طرح ہر روز نہیں، وہ تو لوگوں کو ایک قسم کی اریٹیشن میں مبتلا کرنے والی بات ہے. لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ اگر ان کا ایک ٹیلی فونک خطاب عوام سے ہوتا رہتا تو یہ کرائسس جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے سیاسی مسلم لیگ کے لیے، جو سیاسی بحران ہے، سیاسی چیلنج ہے، وہ اس طرح پیدا نہ ہوتا. کارکن متحرک رہتے، مسلم لیگ کا بیانیہ عوام کے سامنے رہتا، اور یہ یک طرفہ جلغار جو عمران خان نے ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے کی ہوئی ہے یہ اس طرح کامیاب نہ ہوتی. ناظرین، پرویز الہی کا ذکر مختصر کہ اس نے ایک تو 500 ارب روپے آتے ہی غائب کیے تھے. اب اس کے بعد جو رقم آئی اس میں سے 25 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے اس نے کچھ علاقوں کو منظور کیے، لیکن وہ رقم نہیں پہنچی اور قومی خزانے میں بھی نہیں ہے. نہ کسی کو دی گئی، نہ کہیں خرچ ہوئی، اور نہ ہی وہ قومی خزانے میں موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ جاتے جاتے بھی یہ بدبخت ڈکیت پرویز الہی 25 ارب روپے کی واردات اور کر گیا. پھر اس کا وہ سیکریٹری جو اس کا پرسنل سیکریٹری ہے، جس کو اس نے پتہ نہیں بعد میں کوئی ڈیزگنیشن بھی دے دی تھی پنجاب اسمبلی کی، اس سے پہلے بعد میں یہ اس کا سیکریٹری بنایا اور وزیر اعلیٰ کا، یعنی پرویز الہی کا نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کا اس نے وہ بنایا. تو اس نے محکمہ ہائی ویز کے حکام سے 43 کروڑ روپے کی رشوت لی تھی. اس کا سراغ مل گیا، معاملہ پکڑا گیا اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی اور یہ بھی بھاگ گیا، مفرور ہو گیا ہے. یہاں ایف آئی اے کی سستی بھی ہے. ایف آئی آر درج کرنے اور مشتہر کرنے سے پہلے اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی کہ یہ چور کا بچہ کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا. تو لیکن وہ بھاگ گیا. لیکن کب تک بھاگے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی کا بھی زوال کا مرحلہ جو ہے وہ اب مکمل ہونے والا. اب اس کی واپسی کا، سیاست میں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس 80 سالہ بڈھے کی رنگ رلیاں بھی جاری ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، شراب کی بوتلیں آتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کنجر خانہ بنا رکھا ہے. تو ناظرین، پھر وہی بات اتفاق کی کہ جتنا کنجر خانہ ہے پاکستان میں سارا پی ٹی آئی بھی شامل ہو گیا. ماشاءاللہ یہ کمال کی بات ہے کہ تمام کنجر خانہ ایک ہی پارٹی میں مرتکز ہو گیا ہے. ناظرین، فواد چودھری کا تھوڑا سا ذکر کہ اس کو نہ کچھ لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ جناب یہ ظلم ہو گیا. خیر اس بحث سے قطع نظر کہ ظلم ہوا یہ نہیں ہے. اس کا یہ جرم جو ہے نا، جس نے یہ جو ایک جھوٹا تاثر دیا جا رہا ہے کہ چونکہ اس نے الیکشن کمشنر کو منشی کہا تھا لہٰذا اس پر مقدمہ ہوا ہے. منشی کہنے پر نہیں مقدمہ ہوا. اس نے چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے باقی ارکان کے اہل خانہ کو بھی دھمکیاں دی تھی سنگین، تمہیں چکانا پڑے گا، یو ہیو ٹو پے. یعنی یہ جو یو ہیو ٹو پے کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں مزہ چکھا دیا جائے گا، اور یہ بڑی سنگین دھمکی ہوتی ہے. اس میں قتل بھی شامل ہے، اس میں ہڈیاں ہاتھ پاؤں توڑنے کی بھی شامل ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے. یہ تعمیل نہیں کی جا سکتی کہ اس نے قانونی دھمکی دی تھی. قانونی دھمکی اس کو دی جاتی ہے جو فریق ہو. اہل خانہ فریق نہیں ہوتے. قانونی کارروائی ظاہر عدالت میں فرض کریں آپ الیکشن کمیشن کے کسی بھی فیصلے کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں تو کیا اس فیصلے میں آپ
اس ریٹ پٹیشن میں الیکشن کمشنر کے اہل خانہ کو بھی شامل کریں گے۔ ظاہر ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں، تو یہ تصور اور گمان سے باہر کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل خانہ کو دھمکیاں دی گئیں، مجرمانہ دھمکیاں دی گئیں۔ ایک تو یہ کیس سنگین ہے، اور دوسری یہ آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے بات کہ پچھلے دنوں وہ جو ارسلان قادیانی نے ایک مہم چلائی تھی فوج کے خلاف، اس مہم کا گرو گھنٹال اس سے پہلے یہ فواد چودھری تھا۔ فواد چودھری کے کہنے پر، اس کی ہدایات پر فوج کے خلاف مہم چلتی رہی، اور یہ خود بھی فوج کے خلاف بکواس کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، عدلیہ کو بھی اس نے کہا۔ وہ چیز جو ہے نا وہ سائیڈ پر ہے، اس پر مقدمہ نہیں بنا، لیکن اس مقدمے کی جو ایسنس ہے اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اس ایف آئی آر میں وہ شامل ہے، یہ جو بھی کی گئی ہے، اور فوج کے اندر بہت غصہ ہے اس کی سازش کا۔ اب مجھے تھوڑی سی حیرت یہ ہے کہ وہ ارسلان قادیانی کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے، پاکستان کے خلاف اینٹی اسٹیٹ، انڈیا اور موساد کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، تو ارسلان قادیانی کو نہ پکڑنے کی وجہ ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا، یہ فواد چودھری، کچھ صحافی اس کی فیور میں بھی آئے ہیں سامنے، اور کچھ اچھے نام، یعنی جو تھوڑی سی حیرت کی بات ہے۔ اس لیے حیرت کی بات ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان سے نیوز میڈیا کو ختم کرنے کی بلو پرنٹ اس کا عمران خان کو پیش کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس نے ایک مرتبہ ٹی وی پر آ کر کہا تھا کہ یہ نیوز چینل کا زمانہ نہیں رہا، اب صرف تفریحی چینل رہ جائیں گے، نیوز چینل ختم ہو جائیں گے۔ تفریحی چینل، یہ انٹرٹینمنٹ کے جس میں ڈرامے اور گانے وغیرہ دکھائے جاتے ہیں، یہ چینل رہیں گے، نیوز چینل ختم ہو جائیں گے۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب فواد چودھری، عمران خان سمیت سب کو یقین تھا کہ 10 سال کے لیے تو ہم آئے ہیں، اور یقین کی بنیاد یہ تھی کہ باجوہ اور فیض نے کہا تھا کہ 10 سال آپ رہیں گے، اگلا الیکشن بھی ہم آپ کو جتوائیں گے۔ اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی کہ باجوہ کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ مجھے توسیع نہیں ملے گی، یا فیض کا خیال تھا کہ میں آرمی چیف بن جاؤں گا اور عمران خان کو پہلے سے زیادہ 2/3 اکثریت دلواؤں گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو 10 سال رہنا ہے اور اس کے بعد بھی ہم ہی رہنا ہے، تو ان کی پلاننگ تھی نیوز چینل سرے سے ہی بند کرنے کی۔ صرف ایک پی ٹی وی چلے گا جو سرکاری نقطہ نظر پیش کرے گا، بس اسی پر خبریں چلیں گی، وہی لوگ دیکھا کریں گے۔ جنہوں نے پی ٹی وی نہیں دیکھنا وہ ڈرامے والے چینل دیکھ لیں، وہ فلمی گانوں والے چینل دیکھ لیں، وہ کرکٹ والے، اسپورٹس والے، نیشنل جغرافک دیکھ لیں، اینیمل پلانٹس دیکھ لیں، اور جو انگریزی فلموں کے جو شوقین ہیں ان کے لیے انگریزی فلموں والے چینل ایچ بی او ہے اور بہت سارے ہیں، وہ دیکھا کریں گے۔ نیوز چینلز کو ختم کرنے کا، حتیٰ کہ اے آر وائی اور بول کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ تھا کہ ان کی بھی ضرورت نہیں، صرف پی ٹی وی کافی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے ایک منصوبہ نافذ کیا، میڈیا کا گلا گھونٹا۔ اس کے نتیجے میں اس نے مجبور کیا اس فواد چودھری نے کہ اخبارات سے اور ٹی وی سے لوگوں کو نکالا جائے۔ ہزاروں صحافی اس نے بے روزگار کروائے، ہزاروں صحافیوں کا معاشی قاتل ہے یہ فواد چودھری، اور ان میں سے کئی بیچارے جو تھے، ایک دو نے تو خودکشی کی، اور بہت سارے ایسے تھے جن کی خبریں وقتاً فوقتاً چھپتی رہی کہ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ ظاہر ہے بچے اسکول میں ہیں، وہ کپڑے بھی مانگتے ہیں، وہ فیس بھی مانگتے ہیں، اور ان کی گھر کے جو دوسرے خرچے جو ہے وہ کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو وہ اس صدمے سے مر گئے۔ یہ ہزاروں صحافیوں کے معاشی قتل کے علاوہ ان لوگوں کی موت کا بھی ذمہ دار ہے جو پچھلے 4 سال میں صحافی مارے گئے، جان سے گئے۔ بے وقت موت جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ بے وقت موت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بے وقت موت کہنا جرم ہے، دراصل اگر بے وقت موت کی ٹرم غلط ہوتی تو پھر کسی قاتل کو سزا نہ ہوتی۔ قاتل کے لیے قرآن مجید میں، بائبل شریف میں سزائے موت کا حکم ہے، یا اللہ یہ کہ اس کے جو ہے وہ وارث معاف کر دے، قصاص۔ تو کیوں ہے؟ اگر اس کا قتل مقررہ وقت پر ہونا تھا، یہ طے تھا تقدیر میں، تو پھر قاتل کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو کیوں پکڑا جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو فرض کیجیے 70 سال کی زندگی دی، یا 60 سال کی زندگی دی، یا 80 سال کی، کتنی زندگی دی ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی کہ یہ اس کی زندگی اتنے سال اس کو میں دیتا ہوں، اور قاتل جو ہے اس کو 40 سال کی عمر میں قتل کر دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے دیے گئے 40 سال یا 10 سال یا 20 سال یا 30 سال اس قاتل نے چھین لیے، اور یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ چنانچہ قاتل کے لیے قرآن پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے، جہاں تک آیا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو ناحق مارا اس نے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ ایک محاورہ ہے جس سے اس معاملے کی سنگینی واضح ہوتی ہے۔ تو بے وقت موت نہیں۔ اگر فواد چودھری ان کا معاشی قتل نہ کرتا تو وہ اس طرح نہ مرتے۔ خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جب معاشرہ اس کو زندہ رہنے کے
سارے راستے بند کر کے دے دیتا ہے تو پھر وہ خودکشی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. یعنی اس کا قاتل معاشرہ ہے. اگر معاشرہ یہ نہ کرتا تو وہ اس طرح خودکشی نہ کرتا. تو خیر اس نے ہزاروں صحافی بے روزگار کروائے، دوسرے لوگوں کو دھمکیاں دیں، بلکہ اس وقت فیض اور یہ کیا تھا ISPR کا وہ جو ہورا، اس نے یہ حکم دیا تمام اشتہاری اداروں کو، گورنمنٹ کے محکموں کو بھی، اور جو نجی بزنس ہے وہ تو پاکستان میں ویسے کم رہ گیا، ان سب کو یہ غفورے نے اور دوسرے لوگوں نے اور عمران خان نے بذریعہ وہ جو DGPR ہوتا ہے، یہ ان کے دوسرے جو رابطے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان سے رابطے کیے گئے. انہیں کہا گیا کہ آپ کی ترجیحی لسٹ میں یہ چینل ہیں، ایک ARY، ایک بول اور ایک شاید اور تھا. یہ 3-4 چینل تھے جن کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اشتہارات ان کو دینے ہیں. چنانچہ باقی چینلز کا ریٹ جو تھا وہ گر گیا. اشتہارات ان کو اتنے ہی ملتے رہے لیکن ریٹ گر گیا. یعنی مثلا اگر کسی ٹینڈر نوٹس کا جو ریٹ ہے، فرض کیجئے، مجھے نہیں پتا ریٹ کا آج کل کا کیا ہے، 80 روپے سینٹی میٹر ہے، تو وہ بیچارے مجبور ہو گئے 60 روپے 40 روپے سینٹی میٹر کے ریٹ پر. اور اگر ایک آدھے منٹ کا ٹی وی کا اشتہار یا 20 سیکنڈ کا، وہ فرض کیجئے 10,000 کا ریٹ تھا پہلے، تو ان بڑے چینلز نے ان کا ریٹ گرا دیا کیونکہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. تو یہ وہ قاتل ہے. اچھا، یہ وہ آدمی ہے جو پیدائشی کرپٹ ہے. اس کا چچا تھا بہت کرپٹ. پاکستان کی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ جج تھا افتخار حسین چودھری. یہ وہ نہیں جس نے عدلیہ بحالی مہم چلائی تھی، وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھا. یہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا. مجھے ویسے اعتراض ہے کہ کرپٹ ترین چیف جسٹس تھا، کرپٹ ترین جج تھا، اس لیے کہ یہاں کرپٹ ترین ججوں کی ایک لمبی لائن ہے. میرا خیال ہے پوری دنیا میں اتنے کرپٹ ترین جج نہیں ہوں گے جتنے ہمارے ملک میں ہیں. تو یہ اس کا بھتیجا تھا اور اس کا ٹاؤٹ تھا، اس کا فرنٹ مین تھا، اس کے لیے پیسے پکڑتا تھا. یعنی یہ کرپشن اس کے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے اس آدمی کے. جہلم کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، وہاں اس کو جوتے پڑتے ہیں. ناظرین، وہ ایک بہت اہم پوائنٹ سلسلہ کلام میں رہ گیا، وہ جو میں نے کہا تھا کہ مریم صاحبہ کے لیے ایک رستہ ہے وہ حکومت پر دباؤ ڈالے. وہ کیا ہے؟ اور میرا خیال ہے یہ مطالبہ عوامی تحریک بننے جا رہا ہے اور مریم صاحبہ کو اس عوامی مطالبے کو اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے IMF کا دباؤ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیل کا ریٹ بڑھے گا، دوسرے مسئلے پیدا ہوں گے. تو جناب، یہ جو سول اور خاکی بیوروکریسی ہے، ان پر وفاقی حکومت اربوں روپے، پتہ نہیں شاید کھربوں روپے ہو جاتے ہوں گے، ناجائز خرچ کرتی ہے. 300 400 90 80 60 کنال کے بنگلوں میں یہ بیوروکریسی رہتی ہے. ان کی ڈسپوزل پر 10 15 گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان میں بچوں کی پکنک اور وہ جو آؤٹ ڈور پر جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، ان کا سارا پٹرول بھی حکومت خرچ کرتی ہے، کیونکہ قانون کی اس طرح کا ہے کہ ان کو اتنا تیل آپ نے دینا ہے، جبکہ اسے جتنا تیل چاہیے اپنی سرکاری ڈیوٹی کے لیے وہ اس سے 100 گنا کم ہے جتنا وہ وصول کرتا ہے. تو یہ تو تیل کا مسئلہ ہو گیا. سرکاری رہائش گاہ ہو گئی، ناجائز مراعات ہو گئی. اگر ایک افسر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے تو مہینے میں اس کا سرکاری خرچہ 1 کروڑ روپے بن جاتا ہے. صرف ٹیلی فون، بجلی، پانی، تیل اور سرکاری ملازم ہی نہیں، بلکہ یہ ناجائز مدیں پیدا کر کے مہینے کا کروڑ کماتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا قاضی حسین احمد کے زمانے میں، مرحوم کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں قاضی حسین احمد نے کہا تھا کہ آج کل کور کمانڈر کو کروڑ کمانڈر کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی تنخواہ تو ظاہر ہے 1 لاکھ 2 لاکھ پتہ نہیں کتنی ہوگی، مجھے نہیں پتا. اس زمانے میں 2000 کی شروع کی بات ہے، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، 20-22 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ تنخواہ تو 1 لاکھ ہوگی، 2 لاکھ ہوگی، 3 لاکھ ہوگی، لیکن فی کور کمانڈر اس زمانے کا جو خرچہ تھا وہ 1 کروڑ روپے مہینے سے زیادہ کا تھا. یہ 22 سال پہلے کی بات ہے جب ڈالر 50 روپے کا تھا. تو میرے میں 50 سے بھی شاید کم ہی ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے. اب ڈالر 300 روپے کی طرف جا رہا ہے. تو اب تو ان کا خرچہ کتنا ہوگا. اور اب تو خیر معاملہ بہت ہی آگے نکل گیا ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے افسروں کے، سول بھی خاکی بھی، ان کی بیٹیوں کے لیے کاریں الگ، بیٹوں کے لیے کاریں الگ، اور 10 ان کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں اور بے شمار پلازے ان کے ہوتے ہیں. ابھی یہ جو جنرل باجوہ ریٹائر ہوا ہے تو اس کے بیٹے کے پتہ نہیں کتنے پلازے نکل آئے ہیں. وہ کہاں سے نکلے؟ اس کے بیٹے نے کیا ایسا کارنامہ کیا کہ راتوں رات وہ اس کے پلازوں کا مالک بن گیا. تو یہ لمبی تفصیل ہے، لیکن فی الحال پہلے مرحلے میں تمام سرکاری افسروں کی جو یہ ناجائز مراعات ہیں، اگر یہ
ख़त्म कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि $1 अरब तो हमें इसी मद से निकल जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ अब अवामी मुतालबा बनने वाली है। MQM भी ये मुतालबा करेगी, जमात इस्लामी भी ये मुतालबा करेगी, दूसरी पार्टी भी ये मुतालबा करेंगी। और अगर मरीम साहबा ने इस मुतालबे को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, शहबाज शरीफ नाराज़ होंगे। शहबाज शरीफ साहब को रुझान एलीट क्लास की तरफ है, वो उन्हें मुराद देने के बहुत वो हामी है। चुनांचे जब से ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो एलीट क्लास की मराहत में अरबों रुपए की रिलीफ इन्होंने दी है। अरबों नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ पता नहीं कितने रुपए की रिलीफ दी होगी, मेरे पास अदाद शुमार नहीं है। अगर उस तरह अदाद शुमार इकट्ठे करके मैं बताऊँ तो आपको बहुत हैरत होगी कि ये कितने रिलीफ इन्होंने एलीट क्लास को शहबाज शरीफ ने दी हैं। ज़ाहिर है शहबाज साहब मरीम साहब से पहले ही नाराज़ है, मज़ीद नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मरीम साहबा को इस नाराज़गी की परवाह नहीं करनी चाहिए। मुल्क की खातर अगर वो मुल्क से मुखलस हैं, अगर वो आवाम से मुखलस हैं, अपनी पार्टी की सियासत से मुखलस हैं, तो उन्हें इस अवामी मुतालबे को अपने हाथ में करना पड़ेगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।